अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। पाकिस्तान समेत आलमी मंजरनामे में ट्रंप की तरफ से पेश किए गए गज़ा अमन मंसूबे का तो बहुत चर्चा है, मगर इसराइल की गज़ा पर बर्बरियत न सिर्फ बरकरार है बल्कि गज़ा में मौजूद शिद्दत की आखिरी हदों को छूते इंसानी बहरान को मज़ीद हवा देने की इसराइली कोशिशें भी जारी हैं, जिनका निशाना अब वहाँ इंसानी इमदाद ले जाने वाला आलमी फ्लोटेला बना है। आज की सबसे बड़ी खबर इसराइली फ़ौज की जानिब से गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले आलमी काफ़िले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमला करके कई कश्तियों को रोकना और उनमें सवार शख्सियात को हिरासत में लेना था। गिरफ्तार की गई शख्सियात में स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब समेत समूद फ्लोटेला में 40 से ज़ायद कश्तियों पर तकरीबन 500 इंसानी हुकूक कारकुनान, पार्लियामेंटेरियंस, वकला और सहाफ़ी सवार थे, जो गज़ा के अवाम तक अद्वियात और खुराक पहुँचाने के मिशन पर रवाना हुए थे। फ्लोटेला जंग ज़दा इलाके से तकरीबन 90 मील दूर थी कि जब इसराइली बहरिया ने इसका घेराव किया। इसराइली वजारत ख़ारजा के मुताबिक फ्लोटेला में मौजूद तमाम कश्तियों को इसराइली फ़ौज ने कब्ज़े में ले लिया है और फ्लोटेला में मौजूद तमाम अफराद को इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ से उन्हें यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। 8 सितंबर को हमारे प्रोग्राम में इसी समूद फ्लोटेला पर सवार और अब इसराइली हिरासत में मौजूद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद से जब हमारी ट्यूनिस में बात हुई थी और जब हमने उनसे ये पूछा था कि अगर फ्लोटेला को इसराइल की जानिब से रोक लिया गया तो फिर उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा और क्या वो वापस आएंगे, तो इसका जवाब मुश्ताक साहब ने क्या कहकर दिया और अपने किस अज़्म का इजहार किया था, ज़रा वो आपको सुनवाते हैं। We are unstoppable, sir. हम कभी नहीं रुकेंगे, हम कभी वापस नहीं आएंगे। या तो हमें गिरफ्तार किया जाएगा या हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब रिहा होंगे, डिपोर्ट करने के बाद भी हम बार बार आएंगे, ट्राई अगेन। हम मुसलसल उससे बड़ी कुव्वत के साथ, उससे बड़ी ताकत के साथ वापस समंदर के रास्ते से गज़ा की तरफ आएंगे। हम गज़ा को नहीं छोड़ेंगे, हम फ़लस्तीन को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है, जबकि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया है। समूद फ्लोटेला से इसराइली हिरासत में जाने वाले मुश्ताक अहमद से अब ताज़ा तरीन इतलात और अपडेट्स क्या हैं, उनके अहले खाना की क्या तशवीश है और उन तक किस किस्म की इतलात मौसूल हो रही हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद खान साहब की अहलिया और सेव गज़ा कैंपेन से वाबस्ता हुमैरा तैयबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा साहिबा। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिरी जो इतलात आप तक मौसूल हुई थी वो क्या थी, लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मुश्ताक साहब के हवाले से आप तक पहुंची है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपको देखा होगा आपने कि उनका 2 दिन पहले ही उनका अपना जो पर्सनल फ़ोन था वो तो जैम हो चुका था और उसके बाद वो अपनी शिप पर ही मौजूद एक और साहब के फ़ोन से अपनी वीडियोस भी हमें भेज रहे थे और हमारा रब्ता ज़ाहिर है उस तरह तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ज़रूरत के तहत रब्ता हो रहा था। कल रात से फिर वो नंबर भी ब्लॉक हो गया जब हमने देखा कि उनकी ऑफिशियल पेजेस पे जब आया समूद फ्लोटेला की रिसेप्शन हो गई है, तो उसके बाद से वो नंबर भी बंद हो चुका था और हमारा रब्ता ख़त्म था। उसकी मतलब हमें ये लगा कि शायद वो भी अरेस्ट हैं या जो भी बहरहाल। तो रात को बहुत देर से तकरीबन 3 बजे से कुछ पहले, आज रात जो अभी गुजरी, तो उनको एक और नंबर से यानी अननोन नंबर से उन्होंने फिर मुझे कॉल की, मुश्ताक साहब। जी हाँ, और उन्होंने यही बताया कि इंटरसेप्शन हो गई है, हमें भी हमारी शिप भी मुहासरे में है बिल्कुल, और अरेस्ट शुरू हो चुकी हैं और इम्कान है कि बहुत जल्दी हम भी अरेस्ट हो जाएंगे। फिर उस नंबर पर हमारी उनसे 2-3 मरतबा बात हुई और कॉल पे भी बात हुई और वॉइस मैसेजेस भी शेयर हुए, और लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद वो नंबर भी बंद हो गया। अब हमारा उसके बाद से मतलब किसी किस्म का रब्ता नहीं है। अच्छा, और ये बात आपको कैसे पता चली कि वो अब इजरायली फोर्सेस की हिरासत में हैं? देखिए, हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ इसको नहीं कह सकते थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि उनका मौजूदा स्टेटस। यानी दूसरा जो हमारे पास ज़रिया है वो ग्लोबल समूद फ्लोटेला के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, ट्रैकर जो उन्होंने डाला हुआ है, उससे आपको हर शिप का पता चल रहा है कि क्या उसका स्टेटस जा रहा है। तो उसमें तो उनकी शिप का स्टेटस सेलिंग आ रहा था, लेकिन बात ये थी कि वो ट्रैकर भी बहुत देर से अपडेट हो रहा था। ज़रा कनेक्टिविटी के भी इश्यूज़ थे ना, तो इस वजह से हमारे पास दूसरी सोर्स वही है। लेकिन ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कि हम बहुत श्योरिटी से तो ये नहीं कह सकते, लेकिन जो हालात और माहौल जो चीज़ें बता रहा था वो तो यही था कि उनके सारे कनेक्शंस उनके बंद हैं। अच्छा।
تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ وہ حراست میں. اور آخری بھی جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ جو تصویر آئی ہے جی نہیں حراست کی تو تصویر نہیں ہے, لیکن جو آخری جو خبر آفیشیل پیج سے آئی ہے جی ایس ایف کے, اس میں یہی ہے کہ صرف ایک ویسل جو ہے وہ رہ گئی ہے, باقی سب کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے اور سب کے لوگوں کو انہوں نے اپنی اریسٹ میں. اچھا, اور یہ جو فلوٹیلا کا جو انتظامیہ ہے ان کے ساتھ ہے کوئی رابطہ آپ لوگوں کا؟ جی جی بالکل, ہمارے جو آفیشل سے ان کا رابطہ ہے, لیکن بہت کم ہوتا ہے. ظاہر ہے ان کے اوپر اتنا بہت بڑا مشن ہے, یعنی ہسٹورک مشن ہے کہ جس میں 44 کنٹریز اور 45 تقریباً شپس اور 500 کے قریب بندے, تو ان کے لیے بھی بہت اسٹیئرنگ کمیٹی, ایک طرف ساری جو ہے ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنا, پھر ایک طرف جو سیکیورٹی ایشوز ہیں, پھر ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ ہر کنٹری کا کہ جو ریپرزینٹیٹیو ہے ان کے پیچھے جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں, تو بہت کم ہو پاتا تھا, بہت کم مشکل سے, لیکن بہرحال. لیکن اس کے بعد ہوا کوئی ایک آدھا رابطہ؟ نہیں, اس کے بعد سے ہمارا کل رات سے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہیں. اچھا, فلوٹیلا کے انتظامیہ سے ابھی تک نہیں ہوا. اچھا, اب جو پاکستان میں حکومت کا ایک رسپانس آیا ہے, وزیر اعظم صاحب کی ٹویٹ سامنے آئی ہے ہمارے, انہوں نے مذمت کی ہے, دیگر لوگوں نے مذمت کی ہے اور خراج تحسین پیش کی ہے مشتاق صاحب کے عزم کو, حوصلے کو. اب گورنمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی رابطے میں آئی, کچھ انہوں نے بتایا آپ کو, کوئی بات چیت ہوئی گورنمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے آپ لوگوں سے؟ جی, پہل تو ہم نے کی, مطلب گورنمنٹ کی طرف سے تو ظاہر ہے یہ مشن تو بہت پہلے سے چل رہا تھا اور یہ سارے خدشات بہت پہلے سے بہت کلیئرلی نظر آ رہے تھے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سپورٹ نہیں تھی. حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پریس کانفرنس بھی کی, ہم نے راؤنڈ ٹیبل بھی کی, ہم مسلسل پروٹیسٹ میں بھی اپنے مطالبات پریس ریلیز کی شکل میں دیتے رہے, کوئی رابطہ نہیں تھا. لیکن ہم نے خود سے کچھ اقدامات کیے. ہم نے موفا کے اندر بھی ایک لیٹر سبمٹ کیا اور اس میں ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ فورن منسٹری کی طرف سے کچھ اسٹیپس لیے جائیں ان کی پوری کہنا چاہیے سیکیورٹی کے لیے. اس کے بعد ہم نے ایک پٹیشن بھی فائل کی, سینٹ کے اندر بھی ریزولوشن سبمٹ ہوئی ہے کچھ پارلیمنٹیرینز کی طرف سے, لیکن چونکہ اس وقت سیشن نہیں ہے تو فلور پہ نہیں آئی. سب سے بڑھ کے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی ہے, اور اس کی پہلی ہیئرنگ, پہلے تو اس کو ڈیلے کیا گیا, یعنی ارلی ہیئرنگ نہیں دی گئی, اور اس کے بعد پھر کل ہماری پہلی ہیئرنگ, اس میں آبجیکشنز لگائی گئیں, لیکن بہرحال ہماری لیگل ٹیم کی طرف سے کافی اچھا اس کو لے کے چلے. اب جو مشتاق صاحب ہو گئے یا دیگر جو اس فلوٹیلا کے حوالے سے مطلب ایک رابطہ ہونا, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو ہو نہیں سکتا, تعلقات ہمارے نہیں ہیں, ہمارا پاکستان کا مشن بھی وہاں پر نہیں ہے کیونکہ ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہے ہمارے ان کے ساتھ کسی طور پر. تو اب مشتاق صاحب کی حوالے سے حراست کی خبر ہو یا ویریفیکیشن آف ڈفرینٹ انفارمیشن ہو کہ بھائی ہاں یہ وہاں فلاں جگہ پر موجود ہیں یا اسرائیلی فورسز کی حراست میں ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہم ایک طرح سے پھر بھی 99% کنفرمیشن ہونے کے ساتھ بھی ہم ایک مفروضے کا ایلیمنٹ تو رہتا ہی ہے کہ بھائی شاید وہ نہ ہوں اس میں یا وہ وہاں پر نہ ہو. تو اب یہ آپ لوگوں سے گورنمنٹ, آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ کیا کرے, کیونکہ مشن تو وہاں پر ہمارا ہے نہیں. جی دیکھیے, ہماری ڈیمانڈ تو یہی ہے گورنمنٹ سے کہ سب سے پہلے تو ان کی جو سیف ریٹرن ہے وہ سب سے بڑی ہماری ڈیمانڈ ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اس کے لیے اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے رابطے جو ہیں وہ ہمیں منظور نہیں ہیں, کیونکہ یہ ایک طرح سے ریکگنیشن کی طرف بات جائے گی. تو اس کی ہم شدت سے, اس کی ہم کہنا چاہیے کہ اس کو ہم روکتے ہیں, اس کو مسترد کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں, آپ UN کے فورم کو استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جن کنٹریز کے ساتھ آپ کے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اور وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں ان کے ٹائز, تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ امریکہ کے تھرو آپ جا سکتے ہیں, ابھی تو آپ کے بہت اچھے تعلقات اور بہت دوستیاں جو ہیں وہ اس وقت بہت عروج پر ہیں, تو مطلب بہت سے ڈپلومیٹک بھی اس کے لیے چینل استعمال ہو سکتے ہیں. اچھا, اب جو مشتاق صاحب کی بات ہم نے چلائی پروگرام میں, جو پچھلی دفعہ ہماری ان سے جب انٹرویو پہ بات ہوئی, ٹیونس میں وہ موجود تھے تونیشیا میں, اور انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ چاہے میں ڈپورٹ ہو جاؤں یا گرفتار ہو جاؤں, اور گرفتاری کے بعد ڈپورٹ وہ مجھے کریں, پاکستان واپس بھی جائیں, جو بھی کریں, میں واپس فلسطین جاؤں گا, میں واپس غزہ جاؤں گا. تو آپ سے بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کی تھی؟ جی بالکل ایسا ہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ آج کی بات نہیں ہے, مطلب ہم طوفان الاقصی کے بعد سے, جو 7 اکتوبر کے بعد سے جو جینوسائیڈ شروع ہوا ہے, 2 سال اب ہونے والے ہیں, تو ہم تو مستقل سڑکوں پر ہیں. ہم کبھی پریس کلب پر ہیں, ہم ٹی چوک پر ہیں. تو یہ والی جو چیز ہے یہ مطلب ایسے نہیں کہ اچانک ہو گئی. تو جب آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے پورے شعور کے ساتھ یہ کہ ایک لمبی جنگ ہے اور آپ نے اس میں کھڑے رہنا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ جو نان مسلمز ہیں, آپ گریٹا تھنبرگ کو دیکھیں کہ وہ 22 سال کی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے اور اس کا کوئی ایمانی اور اسلام کا رشتہ بھی نہیں ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ, لیکن وہ ابھی انسانیت, جون سے اب تک یہ 3را فلوٹیلا ہے وہ جو لے کے جا چکی ہے.
تو مطلب جب وہ لوگ نہیں رک رہے، بار بار اٹیمپٹس کر رہے تو ہیں. مشتاق صاحب کیا کہتے تھے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں گرفتاری کے بعد ڈپورٹ ہو جاتے ہیں جو بھی، تو کیا پھر وہ واپس جائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. صرف یہ اس فلوٹیلا اس پورے مشن کا ایک پارٹ ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو اس لیے ہم ہر محاذ پہ فلسطین اور غزہ کے لیے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. اور ہر محاذ پہ جیسے ہم اپنے پروٹیسٹ کی پالیسی ہم پیچھے نہیں ہٹے، ٹھیک ہے. اس طرح ہم کسی بھی حالانکہ محاذ آپ کی پہ، گرفتاری بھی ہو چکی ہے، جی میں بھی رہ چکی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بار بار جو ہے وہ سارا کچھ برداشت کر چکے ہیں. تو ایک لمبی جنگ ہے اور ہم ہر محاذ کے اوپر غزہ کے جینوسائیڈ کو رکوانے کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے انشاءاللہ. ایک تو یہ ڈیمانڈ تھی، اس کے علاوہ جی اصل میں دیکھیں یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ صرف بہت سے محاذ ہیں فلسطین ایشو کے اور اقصیٰ کی آزادی کے اور غزہ کے میں جاری جینوسائیڈ کے. اس میں جو ہیومینیٹیرین جو آپ کا ایک وہ ہے مشن ہے، وہ یہ فلوٹیلا کی شکل میں ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے میں سمجھتی ہوں جو اس سے بھی بڑی بات ہے اس وقت اسٹیٹ لیول پہ جو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے اور نارملائز کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو، وہ بہت زیادہ کھل کے سامنے آ چکی ہیں. پہلے ابراہیم اکارڈز کی بات ہوئی، اس سے بھی پہلے آپ نے ٹرمپ کو جو قاتل ہے اتنا بڑا ہمارے معصوم بچوں کا، تو اس کو آپ نے پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا. پھر آپ نے ابراہیم اکارڈز کی باتیں شروع ہوئیں، وہی مردہ لاش کو پھر سے زندہ کرنے کی جو ہے وہ کوششیں ہوئیں. اور اب سب سے بڑھ کے جو ٹرمپ کا جو پیس پلان آیا ہے اس کو اتنا آگے بڑھ کے راتوں رات اس کو ویلکم کرنا، تو یہ تو بالکل سرنڈر کا ڈاکیومنٹ ہے. تو ہم کیسے برداشت کر لیں کہ جو لاکھوں شہداء کا خون ہے اس کے ساتھ غداری ہے، اور آپ گھر کے مالک کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہتھیار رکھ دو، اور باہر سے لا کے آپ اس کے اوپر مالک مسلط کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس پیس پلان یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اس پورے مشن کا حصہ ہیں. یعنی صرف ایک ہیومینیٹیرین ایڈ کی بات نہیں ہے جس کے لیے فلوٹیلا کیا ہے، بلکہ پورا یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جو ہماری ریاست بڑھ رہی ہے اس کے آگے ایک بند باندھنا، اور فلسطین کو اس کی واپس اصل جو ہم جو کہتے ہیں کہ فرام دا ریور ٹو دا سی، وہ والی حیثیت تک لانا. تو یہ ایک پورا ایک مشن ہے اور اس کے مختلف محاذ ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں اور اس کو جاری رکھیں گے. اور کوئکلی صرف میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جن لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ فلوٹیلا کی جو جرنی ہے وہ کتنی چیلنجنگ تھی، اس کے حوالے سے مشتاق صاحب آپ کو کیا بتاتے تھے کہ یہ جو راستہ سفر پانی کا تھا یہ کیا ایکسپیرینس تھا، کچھ بتا سکتی ہیں لوگوں کو؟ مطلب دیکھیں کہ ہم لوگوں کو تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو تو بالکل ہی عادت نہیں ہوتی نا سمندری سفر کی، وہ بھی اتنا لمبا سفر. اور ہم لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید بہت اچھی شپس ہوں گی، بڑی شپس ہوں گی، لیکن جو پتہ چلا کہ وہ بہت چھوٹی سی کشتیاں ہیں. ہاں تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل تھا. اور جب سے یہ لوگ روانہ ہوئے ہیں اس وقت سے بہت زیادہ سمندر میں موسم خراب ہے، مستقل سٹارمز ہیں. جی کئی دفعہ تو رکنا بھی پڑا ہے. تو مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اتنا لمبا سفر، اور جبکہ لہریں بھی اتنی، یعنی کہ موسم بھی بہت خراب ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے. اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگوں کا انہیں بتایا کہ طبیعت خراب ہوئی، الٹیاں آ رہی ہیں اور یہ سارا سر چکر آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہی، کوئی ایسا بہت بڑا ایشو نہیں ہوا. بہت شکریہ ادا کریں گے حمیرہ طیبہ صاحبہ. ناظرین، اشتاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کا حوصلہ بھی آپ نے دیکھا اور مشتاق صاحب کا حوصلہ بھی آپ نے دیکھا. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو لوگ اس کاوش کا حصہ ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے امداد لے کر جانے کی کوشش کر رہے تھے. پروگرام میں ذکر ہوگا کہ مریم نواز اور پیپلز پارٹی کی لفظی جنگ جو ہے اس کا جو بظاہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور مریم نواز کسی طور پیچھے ہٹنے کو راضی نہیں ہے. لاہور میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر کہا کہ سیلاب میں انہیں عالمی امداد مانگنے کا لیکچر دیا گیا، لیکن وہ کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہیں گی اور عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیں گی. ساتھ ہی مریم نواز نے کچھ ان الفاظ میں پیپلز پارٹی سے معافی نہ مانگنے کی بات بھی کی ہے. آئیے ذرا آپ کو سنواتے ہیں. مریم نواز شریف آپ کی عزت نفس کی، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی بھی محافظ ہیں. وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی. پنجاب کے عوام کی بات، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی بات، ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. میرا کام ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں. میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے، پنجاب کو کوئی نشانہ بنائے، تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے.
دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب گزشتہ روز ہی پیپلز پارٹی قیادت نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے چیمبر میں دیگر نون لیگی وزراء سے مریم نواز کے بیانات پر احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان طے پایا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دیے جائیں گے۔ یہ سارا معاملہ اب کس طرف جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت نکالا۔ اب چونکہ آپ حکومت کے بڑے پلیئر ہیں اور یہ آپ کے سپورٹیو پلر ہیں، یہ میری بڑی بہن ہے، آپ ان سے نہیں آپ مدعا بنایا آپ نے، انہوں بیچاروں معصوم لوگوں نے تو کیا کچھ نہیں ہے ابھی، تو جوابی فائر چونکہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے تو اس لیے اس گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ اب یہ جو لب و لہجہ کہہ رہے ہیں یا معافی نہیں مانگوں گی، ایک بریکٹ وہ انورٹڈ کاماز میں معافی نہیں مانگوں گی، وہی اس کو آپ کس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے فار پیپلز پارٹی، اگر آپ نے اس سارے بیان کی تشریح کرنی ہو، شیلا صاحبہ کو سمجھانا ہو کہ یہ بات ہے اور بھائی یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تھینک یو شفا، بات ایسی ہے نا، معافی شافی کوئی نہیں ہوتی ہے، ہاں چند چیزوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہوتی ہے، یہ سیاست ہے، اور سیاست میں جتنے کولیشن بنتے ہیں وہ میوچول رسپیکٹ اس کا بنیادی کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا، آج مریم نواز کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ بھی اس پہ شو کر رہی ہیں، یا ہماری جو کولیشن پارٹنر ہے بڑی محترم ہماری پیپلز پارٹی، ہم دل و جان سے ان کی قدر و عزت کرتے ہیں، ان کو اعتراض ہے، تو میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں ابھی حکومت بنی ہی تھی کہ اس کولیشن پارٹنرشپ کے نتیجے میں جو گورنر پنجاب تھے سلیم حیدر صاحب، میرے خیال میں پہلے ہی مہینے انہوں نے نیزہ بازی شروع کر دی تھی، پہلے مہینے یہ تو آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں اختیار صاحب۔ تو میں اب اس کو آپ کو بیک گراؤنڈر دے رہے ہیں، کانٹیسٹ بتا رہا ہوں کہ میں کیا ہے ریزنز کیا ہے۔ سلیم حیدر صاحب کی وہ جو چیز تھی وہ چلتی گئی بڑھتی گئی، پھر حسن مرتضیٰ صاحب میرے بھائیوں جیسے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، پھر اور بھی شامل ہو گئے، یہ چیزیں تھی۔ ابھی ریسنٹلی ندیم افضل چند صاحب بھی شامل ہیں، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی لگے رہتے تھے۔ ہم نے صرف، میں ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں، ہم نے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو نشاندہی کی تھی، ایون کہ گلہ تک بھی نہیں کیا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہونی نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ندیم افضل چند نے کیا، میں نے اس پہ ایک ٹویٹ بھی کی تھی۔ شیلا صاحبہ کو آپ کی بات پہ بہت ہنسی آ رہی ہے اختیار ولی صاحب، مجھے افسوس ہو رہا ہے ان لوگ کو کتنی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ نہیں، ہمیں وضاحت نہیں کرنی پڑ رہی، ان کو یہ بات آپ اس کی کو وضاحت لگ رہی ہے۔ ہم آپ کے، اگر میں یہ کہوں جو آپ کا گلہ ہے ہم تو وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، جو آپ کوریڈورز میں کھڑے ہو کر آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، پھر آپ گلہ بھی کرتے ہیں۔ میں تو اس کی صفائی دے رہا ہوں، بینگ اے لائل اینڈ رسپانسبل کولیشن پارٹنر۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ندیم افضل چند نے پریس کانفرنس کی، ساتھ میں ان کے چودھری حضور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے اس پہ ایک ٹویٹ کی تھی، میں نے کہا نا چند نا اینج نہیں تو گل بات جائے گی، تو بندہ اتنا ہی کہہ سکتا ہے نا اپنے پارٹنروں کو۔ اب ہم یہ کہیں کہ گل بات گئی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ودی، میں یہ اتحاد نہ شیلا رضا نے بنایا ہے، نہ میں نے بنایا ہے، نہ یہ ندیم افضل چند اس کو بنا سکتا تھا، نہ اسے توڑ سکتا ہے۔ میرے خیال میں میڈیا میں ان رہنے کے لیے اگر کوئی پریس کانفرنسز کرتا ہے تو اس کی مرضی ہوگی، کتنا زندہ رہے گا؟ ایک سٹیٹمنٹ 72 گھنٹے سے تو زیادہ زندہ رہتی نہیں ہے۔ تو مریم نواز اگر 1.5 سال ان ساری چیزوں کو بھگت رہی تھی، اب اگر انہوں نے تھوڑا جواب دے دیا، اور اگر وہ بات کرتی ہیں اپنے صوبے کے لوگوں کی سیلف اسٹیم کی، ان کے رسپیکٹ کی، تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چیف ایگزیکٹو وہ کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے بھی سیاستدانوں کو، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن کل جو ہم بہت پیچھے تو چونکہ چلے گئے، آپ نے سلیم حیدر صاحب کی بات کی، لیکن کل کا جو ریسنٹ پاسٹ میں واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ دونوں جماعتیں ملی، اسپیکر کے چیمبر میں بات چیت ہوئی اور ایک خاص ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد طے یہ ہوا تھا کہ اب ہم ایک دوسرے کو ایشورنس دے رہے ہیں، بلکہ نون لیگ نے زیادہ یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ اب ہم اوپنلی پبلک میں اپنے جو تحفظات ہیں وہ نہیں لے کر آئیں گے۔ پھر کسی نے کہا یہ گھر کی بات تھی، گھر میں رہ جائے گی۔ تو یہ سارا فیصلہ کل ہوا تھا، کل کے بعد پھر آج یہ تقریر ہوئی ہے، اس لیے میں نے آج کا آپ سے کانٹیکسٹ پوچھا۔ 24 گھنٹے میں چیزیں میچور ہوتی ہیں، اتنا تو صبر تو کریں۔ ٹھیک ہے، صبر کریں شیلا صاحبہ، صبر کریں، ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں شفا کہ میں ایک شعر سناتی ہوں، یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے، یہ 3.5 سال اور بھی چلتا رہے گا۔ میں ایک شعر سناتی ہوں، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں
اختیار میرے بھائی ہیں, ہم بہت اچھے ماحول میں ہر میں پروگرام اس کے بدلے کرتے آپ کو ہیں, نظم سناؤں گا. اور بالکل سنائیے گا, لیکن حسب حال ہونی چاہیے. حسب حال ہی تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر چیئرمین بلاول وزیر اعظم صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا استعمال کر لیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی ایک آپ فنڈ کے لیے اپلائی کریں, کیونکہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے جو افیکٹ ہوگا کنٹری, اس کو وہ کنٹریز جو ہیں وہ بالکل دیکھیں گے, یو این دیکھے گا. تو اس میں پنجابیوں کو کہاں سے جو ہے غلط کہہ دیا, پنجابی قوم کو کہاں سے غلط کہہ دیا, مریم صاحبہ کو کہاں سے غلط کہہ دیا, صوبے کے لوگوں کو کہاں سے غلط کہہ دیا. سوال ہے صرف اتنا سا, ویلڈ کوشچن ہے, بس اتنا سا سوال ہے جس کے جواب میں اچھا جی. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, کیا سر ہے, تال آپ پلائیں گے نا. شکریہ شکریہ. نہیں عوام مجھے بتائیں کہ یہ میں نے اس میں کیا غلط بات ہے. ٹھیک ہے, مجھے ہم اندازہ نے ہو گیا. آپ سے یہ بالکل نہیں کہا کہ بھائی پنجاب میں آپ یہ کریں, ہم نے وزیر اعظم سے کہا. یہ ایک مشورہ تھا, مشورہ دینے کا کوئی پابندی نہیں ہے, لینے آپ کی مرضی لیں. آپ کے اب وزیر اعظم صاحب نے جو ہے آئی ایم ایف سے وزیر اعظم فلڈ پیکج پہ بات کی ہے. اس کے علاوہ یو این ڈی پی, یورپی یونین اور ورلڈ بینک اور ایشین بینک کی ٹیمز آئیں گی, وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گی, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گی. تو اس میں مسئلہ کیا تھا, اس میں مجھے صرف ایک دو سوال میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو دو مشورے دیے تو اس میں مریم نواز صاحبہ کو, جو انہوں نے کہا مریم نواز کو کوئی بات کہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن پنجابی قوم اور پنجاب کے حق پہ بات کری تو میں جو ہوں انگلی توڑ دوں گی اور گھر پہنچا دوں گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو سیدھی بات ہے کہ نوید قمر صاحب اس سب چیز کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے معافی کی بات نہیں کی تھی. سینٹ میں جب ہو رہا تھا تو ایک سینیٹر نے کہہ دی تھی, اور معافی کیا کریں, کس سے مانگیں, جو سیاسی نہ ہو, جس کو سیاسی سوجھ بوجھ ہی نہ ہو. وہ ساری باتیں جو ایک کانسٹیٹیوشنل فورم پہ ہو چکی ہیں کہ نہروں کا واقعہ ہو یا کوئی سا ہو, وہ اس کو ادھر کیوں لا رہی ہیں, کیوں صوبائی تعصب پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں, کیوں پنجابی جاگ والی دہائی میں جانا چاہ رہی ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو نادان ہوتے ہیں نا, ان کا خمیازہ بڑوں کو بھگتنا پڑتا ہے. سفید بالوں والوں نے معافی مانگنی شروع کر دی. ڈپٹی وزیر اعظم چل کر آئے ہمارے چیمبر میں کہ پلیز کہیں بیٹھتے ہیں, پھر اسپیکر کے نیوٹرل فورم میں جا کے بیٹھے. تو اچھا لگ رہا ہے اپنے بڑوں کو یہ کروانا, اچھا لگ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, روز بولیں, ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں جو ہم نے ایک اندازہ لگایا. دیکھیں, ہم کسی بھی اقدام کو برا نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اور نیچرل ڈیزاسٹر سے انسان نہیں لڑ سکتا. اور ایک صوبے میں اگر نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے تو پوری قوم کو لگنا پڑتا ہے. اسی لیے جب کے پی میں ڈیزاسٹر ہوا, کلاؤڈ برسٹ ہوا, حالانکہ گنڈا پور صاحب نے کہا تھا میں کسی سے مدد نہیں لوں گا, لیکن سندھ نے سب سے پہلے 15 ٹرک پہنچوائے, اور جی بی میں بھی کیا, پھر پنجاب میں ٹینٹ وغیرہ بھیجوائے. چیئرمین بلاول نے آپ کی تعریف کی, ٹھیک ہے. اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو اس میں یہ انگلی توڑ مہم کہاں سے آ گئی, اس میں گھر پہنچانا کہاں سے آ گیا, اس میں میڈم انگلی نواز یہ کیا کر رہی ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ ان کے ابا خاموش بیٹھے ہیں گھر پہ اور ان کے چاچا وزیر اعظم ہیں, ان کو احساس نہیں ہے. ان کو یہ بھی خوار ہے ہم سے کہ ہم نے حمزہ کو شاید سی ایم بنوا دیا تھا, اس کے علاوہ تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. ایسا ہو گیا تھا کیا؟ دوسری بات نہیں, ان کا خیال ہے. دوسرے جو میں ایک بات بہت سنجیدہ کہنا چاہ رہی ہوں, ان سب باتوں کو ہٹا دیں, واپس کر دیں انہیں. دیکھیے اس وقت جو ہے نا, میں یہ نہیں, میں کہتی ہوں واپس کر دیں, ہماری سوچ غلط ہے, لوگ کہہ رہے ہیں تو میں نے کہہ دیا, واپس کر دیں. دیکھیے ریسکیو ایک الگ چیز ہے, ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ اکیلے نہیں کر سکتی. ہماری فوج, ہماری رینجرز ٹرینڈ ہے, اسی دن کے لیے ہوتے ہیں, تو ہم نے ان کی مدد ہم نے بھی لی, سب نے لی. ظاہر ہے یہی طریقہ کار ہے. ریلیف اوکے جیسا چل رہا ہے, کوئی نہیں بول رہے ہم اس پہ, لیکن جو ریہیب ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ایک سنجیدہ معاملہ ہے. آج بھی میں نے ٹویٹ میں ایک گھر لگایا ہے جو کافی اچھا گھر ہے, اور ابھی 20 دن سے پانی میں کھڑا ہوا ہے. 10 دن اور اگر پانی میں کھڑا رہا
تو یہ جو گھر ہیں، جو غریبوں کی جھوپڑیاں تھیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو گھر ہیں جو ایک درمیانے طبقے کے گھر ہیں، یہ 10 لاکھ میں نہیں بن سکیں گے. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. یہ ایک بالکل سنجیدہ بات ہے. ہم نے 3 ڈیزاسٹر دیکھے 2010 سے 2022 تک. 2011 میں ہمارے پاس سپر رین آئی. تو یہ چاہے پنجاب میں بسے، کے پی میں بسے، ہمارے بھائی ہیں نا، ہمارے لوگ ہیں. اس میں ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ نہ بات کریں، نہیں مانے بس مشورہ، کوئی بات نہیں. جو کل ہوا، جس طرح سے بیٹھے بات کی، ایک گڈ نوٹ پہ وہ چیز اینڈ ہوئی کہ بھئی اب بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوگی، آپ لوگوں نے ان کو ایشورنس دے دی. اس کے بعد کا جو آج کا مریم نواز صاحبہ کا موڈ اور جو بھی ٹینر بتا رہا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ آئی ڈونٹ کیئر، کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے، جو میں کر رہی ہوں وہ میں کروں گی اور میری مرضی. دیکھیں مریم نواز کا بولنا جو تھا وہ میں نے پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دیٹ از اے ریئیکشن. آپ 1.5 سال سے مسلسل پنجاب گورنمنٹ پہ انگلی بھی اٹھا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے بھی تو ان سے وعدہ کیا ہوا تھا نا پاور شیئرنگ فارمولے کا. اگر آپ میرے ساتھ مجھے بولنے نہیں دیں نہیں گے، اگر آپ کی پالیسی یہ ہے کہ حکومت کے بولنے نہیں دینا اور اپوزیشن میں بٹھا کے ان کو، یہ اپوزیشن کب سے ہو گئے اختیار والی صاحب؟ اپوزیشن کے اس پہ کرسی پہ بٹھا نہیں، ان کو آپ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ان کو بڑا ایزیلی وہ سارا آپ نے ایزی ایکسس دیا، وہ آرام سے بولے. مجھے آپ اپنا کیس اگر بل نہیں کر لیں گے تو میرے لیے مشکل ہوگی. مریم نواز 1.5 سال کی مسلسل تنقید، بلا جواز تنقید، اس کا جواب ہے یہ. میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات وہاں سے بہت زیادہ اسکیلیٹ ہو گئی. آپ کو اگر جواب چاہیے نا انگلی کا، آپ کو جواب چاہیے کہ مریم نواز نے یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، تو آپ ذرا ندیم افضل چند کی پریس کانفرنس اٹھا لیں، چودھری منظور کی جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھا لیں، اس کا ٹرانسکرپٹ دیکھ لیں، ان کی ساری وہ آڈیو ویڈیو چیک کر لیں، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. اب بات پہ آتے ہیں. دیکھیں جو اتحادی ہوتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اتحاد بنایا تھا آصف علی زرداری صاحب نے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے، جو دونوں جماعتوں کے قائدین ہیں، رہبر ہیں. یہ اتحاد بنایا تھا بلاول بھٹو زرداری نے، یہ بنایا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے. کس بات پر؟ کہ پاکستان کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، دیوالیہ ہونے کی آوازیں آ رہی تھی، ایک گریٹر کاز پہ ہم اکٹھے ہوئے تھے. اب پاکستان کو بچا لیے تو دس ڈزنٹ مین کہ اب ہم آگے نہیں چل سکتے. ہم آگے بھی چلیں گے، مزید چلیں گے. پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا ہے. جو ہم تو سمجھتے ہیں، ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ اور چوڑے سینے کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچیومنٹس ہو رہی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی باقاعدہ کنٹریبیوشن ہے. جو جنگ کے بعد جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، پرائم منسٹر نے پرٹیکولرلی نام لیا کہ اس ڈیلیگیشن کو جو باہر دنیا میں ہم بھیج رہے ہیں اس کو بلاول صاحب لیڈ کریں گے. دیٹ از دا رسپیکٹ. ایک عزت کا اور محبت کا، ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک لیول ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیزنڈ پولیٹیکل جماعت ہے. یہ کہ کل پرسوں کے نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی ڈی چوک میں پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں. اپنے جوانوں کی، اپنی شہید بیوی کی، اس کا خون کا، اس کا نذرانہ دے کر ہی آج کی جمہوریت کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا سینہ بھی اتنا تنگ نہیں ہوگا. اب اگر بات میں کروں BISP کی، تو دیکھیں دیٹس اے ٹروتھ کہ 2022 میں فلڈ آیا، PDM کی حکومت تھی. سنس یو بلانگ فرام خیبر پختونخوا، میں پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ KP میں میرے ضلع میں پہلے آ جائیے. وہ میرے ساتھ نوشہرہ آئے. وہاں پر انہوں نے کچھ اعلانات کیے اور اعلانات کے بدلے ہم ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا تھا جس کا ڈیٹا پروونشل گورنمنٹ نے بنایا تھا. اور پروونشل گورنمنٹ عمران خان کی تھی اور وہ اس پہ بھی گندی سیاست کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے وہ ڈیٹا ہمیں فراہم نہیں کیا. ان کی جماعت نے، ان کے ایلڈرز نے یہ مشورہ دیا کہ وائی ناٹ ٹو کمپنسیٹ دا فلڈ افیکٹس تھرو بسپ. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کیا. وہ تجربہ جو ہمارا تھا دیٹ واز اے بٹر ایکسپیرینس بیکاز میں خود فلڈ افیکٹی ہوں، میں 3 ٹائم کا فلڈ افیکٹی ہوں. بسپ میں ایک سرٹن لمٹ اور سرکل ہے جس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو آپ امداد دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تمام لوگوں کے کارآمد وہ نہیں آتا، وہ ایپ وہ سارا کام نہیں کرتا. تو آپ کہہ لیں کہ مور دین 40% جو فلڈ افیکٹیز تھے تھرو بسپ ہم ان کو کمپنسیشن نہیں دے سکے، جس کا ہمیں ملال تھا.
تو دیٹ از دا ریزن کہ مطلب آپ دیکھیں خود آپ سیزنڈ لوگ ہیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایک اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آن گراؤنڈ ان تمام لوگوں کو جو سیلاب زدہ ہے اور متاثرہ خاندان ہے ان کو بسپ کے ذریعے کمپنسیٹ کرنا ممکن نہیں ہے. میں نے یہ بات اس دن چیئرمین جو ہیں چیئر پرسن میڈم روبینہ خالد, ان کے ایک پروگرام ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شوکت پراچا صاحب کے پروگرام میں نے ان کو کہا تھا کہ گزشتہ فلڈ میں آپ کو اپنا سکور 18 اور 20 سے 30 اور 32 تک اٹھانا پڑا, اس کے باوجود ہم 40% لوگوں کو کمپنسیٹ نہیں کر سکے. شی ایگریڈ. تو میرے خیال میں سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ لے, اس میں جدت لے آئے. یہ آپریشنل میکینزم ہے جن چیزوں کی ایک بات میں اور بتاؤں, ہمیں وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دا نیم آف محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, ہمارے دلوں میں رہتی ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ ان کے ساتھیوں نے یہ بات کی تھی, میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ہمیں نام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بے نظیر کے نام سے کوئی نو, ہماری تو جو 2013 کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ ہم اس پروگرام کو شہید محترمہ کے نام سے ہی کنٹینیو کریں گے, اور ہماری گزشتہ ادوار میں جب بھی حکومت ہماری اس کے بعد آئی ہے ہم نے اس کے فنڈز میں مزید اضافہ کیا ہے. سو میرے خیال میں ایک ریزن اور بھی ہے, یہ جو سچویشن اسکیلیٹ ہوئی ہے, یہ ڈی اسکیلیٹ کیسے ہوگی؟ ہو جائے گی. ایک جو اسکیلیشن میں تھی, تو میری بہن بھی میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھی ہوئی تھی, آپ شہلا رضا, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ پنجاب نہریں یہاں سے نکال رہا ہے, وہاں سے نکال رہا ہے, اور پانی چوری ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ چوری کا الزام آپ نے انڈائریکٹلی آپ لوگوں نے مریم نواز پہ ہی لگایا تھا. تو میں نے پھر اتنا کہا کہ اگر کہیں نہر بن رہی ہے, کوئی ایکسکیویٹر لگا ہوا ہے, کسی نے کدال ہاتھ میں پکڑی ہے, تو ذرا اس کی کوئی ویڈیو کوئی تصویر ہی دکھا دیں. پھر سب خاموش ہو گئے. تو میرے خیال میں میڈیا سٹنٹ مارنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک پولیٹیکل سیزن پارٹی سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اکراس دا ٹیبل بیٹھیں اور آپ سنجیدہ تجاویز لائیں, اس کو سنیں گے. کونسل آف کامن انٹرسٹ موجود ہے, سی سی آئی ہے, واٹر ریکارڈ ہے, سارے فورمز. سی آئی میں نہروں کا مسئلہ حل ہو گیا تھا نا, اس موقع پہ نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے سیزنڈ. چیئرمین بلاول نے اس پہ کیا رپلائی کیا, جبکہ انہوں نے کہا خود تو کرسی پہ بیٹھا تھا, نیچے کمینوں کی طرح لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا. کوئی جواب آیا؟ ابھی تک چیئرمین نے بی بی آصفہ نے کوئی رپلائی کیا نہیں کیا. یہ ہوتی ہے سیاسی بصیرت. اب میں آپ سے بات کرتی ہوں, میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ مشورہ تھا, کمپلشن نہیں تھی. اور نون لیگ کو تھا, وزیر اعظم صاحب کو, مریم صاحبہ کو نہیں تھا. اب میں ان سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. چلیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انکم سپورٹ میں بھی مانتی ہوں کہ وہ پورسٹ ان پورس جو ہیں ان کے لیے ہے. اب یہ سیلاب آیا ہے کچے میں اور مختلف جگہ پہ, جو اس میں سفید پوش لوگ ہیں وہ اپنا کہیں نہ کہیں سے وہ رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے یا ان کے پاس کچھ تھا, وہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن وہ لوگ جو عام زندگی میں بھی جب تک یہ سپورٹ پروگرام نہ پہنچے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اگر ان کے اکاؤنٹ میں کچھ چلا جاتا, جب بھی کوئی بری بات نہیں تھی, کمپلشن ہم نے نہیں کہی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے اسکور میٹر کیا چیز ہے, سب کیا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے جو میں بات صحیح ہے نا, اب میں بالکل وہ بات کر رہی ہوں. اچھا اب میں دوسری بات کر رہی ہوں. ہمیں معلوم ہے نا, دیکھیے ہم نے اس پروگرام کا نہیں ہم نے اس پروگرام کا نہیں بالکل سن رہی ہے, اور انہوں نے ہی پہلے کہا ہے اس پروگرام کا اجرا ہماری گورنمنٹ میں ہوا تھا. اس کے بعد جو 2 حکومتیں آئیں یہ انہوں نے چلایا, کیونکہ یہ فیڈرل کا پروگرام ہے. لیکن آج بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھ لیں کہ اس کو بدل دینا چاہیے. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک پارٹی کو تو اتنی تکلیف تھی کہ وہ احساس کمتری میں چلے گئی, اس نے نام احساس رکھ دیا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ پورسٹ ان پور جو سیلاب میں ہیں, اگر ان کو کچھ کیش چلا جائے گا تو وہ کچھ بہتر ہو جائیں گے, ان کا کچھ دم میں بہتری آئے گی. ایک تو یہ بات ہے. پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ یہ کمپلشن نہیں تھی. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہاں اب آخری بات کر لوں. دیکھیے دخل اندازی کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم وہاں پہ دخل اندازی کر رہے ہیں. دخل اندازی یہ ہوتی ہے کہ بجٹ کے وقت ہم نے یہ اعتراض کیا کہ پی ڈبلیو ڈی ختم ہوا ہے, تو پی آئی ڈی سی ایل کے بجائے انہوں نے کہا تمام صوبوں میں تو
प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट बजट को खर्च करेंगी और हमारे साथ ये था कि आपके यहाँ PIDCL करेगी। तो बजट में जो मसला चल रहा था वो हमने ये मनवाया कि हम खर्च करेंगे, जब और सूबों में PIDCL नहीं कर रही। अभी हमें पता चला कि वो जो MQM को पैकेज दिया गया था 15 बिलियन कराची के लिए और 5 उधर के लिए, तो हमने ये बताया जा रहा है कि PIDCL के थ्रू वो खर्च हो गए। अच्छा। तो ये है दखल अंदाजी। रही बात नदीम अफजल चंद की और चौधरी मंजूर की, वो वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो कुछ देख रहे हैं, वो तनकीद कर रहे हैं, तनकीद हक है भाई। हम आपके कोई कोलिशन पार्टनर थोड़ी हैं, हम आपके सपोर्टर हैं। अगर आवाम को कहीं हम तकलीफ में देखेंगे हम तनकीद कर सकते हैं। और एक ये कि मैं आपको ये कहूँगी कि उनकी प्लीज़ रिसर्च टीम बदल दें। आज भी वो कह रही थी कि किसी वजीर का अपना बच्चा है प्राइमरी अपने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल, बिल्कुल सरदार शाह की बेटी पढ़ती है, उनकी एक ही बेटी है और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। ठीक है, बस मेरे पास फाइनल चंद सेकंड्स हैं, फिर टाइम खत्म हो गया एक प्रोग्राम। तो ऐसा है कि मेरे ख्याल में इन्होंने सलीम हैदर की स्टेटमेंट की कोई जवाब नहीं दिया। नहीं तो आज़मा बुखारी क्या करती है सारे दिन? जरा सुन लेना आप, ये आप अपनी बारे में भी बोलती हैं, आप मेरी बारे में बोलती है, कम इन्फॉर्मेशन मुझे मिनिस्टर, छोड़ देना। इनसिक्योर। देखिए उस्मा बुखारी के मुंह से बात तब निकली जब बहुत ऊपर चली गई थी, जब बहुत ज्यादा एस्केलेशन हुई। देखिए टू बी ऑनेस्ट, उस्मा बुखारी मुझसे छोटी है, ये नहीं कि मैं उसकी कोई मैं उसकी वकालत करूंगा, लेकिन जो सच है वही सच है। सबसे पहले बात यह है कि आप कोalition पार्टनर हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप गवर्नर हाउस में कैसे बैठे हैं, आप प्रेसिडेंसी में कैसे बैठे हैं? बिल्कुल है। सेरेमोनियल क्या होता है जी? बिस का फंड, बिस का फंड। बहन जरा मुझे बोलने सुन लेना, सुन लीजिए जरा, सुन लेना। फिर सुनती नहीं है आप। बिस का फंड, चेहरे लाल हुए जा रहे हैं डिफेंड करते करते। मैं कितने प्यार से बोल रहा हूँ बहन। मैं अभी तो आपको मैंने नज़म भी सुनानी है। अच्छा, नज़म का टाइम हम अपने लिए रखेंगे अगले सेशन के लिए। सर साहब ये जो कहते हैं ना कि हमें पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, पॉलिटिकल स्पेस तो जितनी आपके पास है, सिंध में आप लोग की एक भी सीट आप नहीं मुझे बोलने दे जरा थोड़ा। आपके पास जितनी स्पेस है पहले उसको आप संभाल लें, उसको एंजॉय करें, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयारी करें। आपको अगर लोगों ने वोट दिया तो आप उसमें आ जाएं। हर दफा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस वक्त जितना फंड शहबाज शरीफ साहब ने डाला है, इतना शायद आपकी अपनी हुकूमत में भी नहीं था। हमने तो इजरा किया था बस, उसके बाद हम फेडरल गवर्नमेंट बने ही नहीं। अब बात ये ना कि देखिए, ये सबसे ज़रूरी, आपने डीएस्केलेशन का पूछा, ये जितने लोग आए हैं ना, आप इन लोगों को ज़रा बताएं कि जो पोजीशन इन्होंने ली है तनकीद करें, मुनासिब विद इन सर्टेन लिमिट होगी, उस पे कोई उंगली तोड़ सकता है तो उसको वेलकम करता हूं। ठीक है, मेरी जमात करती है विद इन सर्टेन लिमिट ऑफ डिसेंसी एंड डिसिप्लिन। नहीं, डिसेंसी से हो रही थी, उंगली तोड़ना जवाब है वो आउट ऑफ डिसेंसी। डेफिनेटली अगर नदीम अफजल चंद के अल्फाज वो होंगे तो फिर जवाब ऐसे ही आएगा। तो ठीक है, आप उसे 100 दफा नहीं, आप एक बार देख लें, आपको समझ आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थे और इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में डिस्कशन आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।